अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो इस्लामाबाद में लगी हुई हैं दौड़ें। सज़ाओं का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है और 9 मई वालों की रिहाइयाँ भी होती हुई नज़र आ रही हैं। उनके लिए अच्छी खबरें हैं और बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं। एक बड़ी मुलाकात, और उस बड़ी मुलाकात में क्या हुआ उस पर बात होगी। और उससे पहले ज़रा एक मामला DC इस्लामाबाद का, SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद का और SHO मारगला का, उनको सज़ा सुना दी गई है तौहीन अदालत के मुकदमे में। और तौहीन अदालत हुई है। अदालत ने ऑर्डर जारी किया था कि जो 3 MPO है उसको अदालत ने कलअदम कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कानून ठीक नहीं है, इस पर कोई किसी भी किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी इसकी बुनियाद पर। लेकिन क्योंकि 9 मई हो चुका हुआ था मुल्क में, और 9 मई जिनको गिरफ़्तार किया जाता था अदालतें ज़मानत दे देती थी, तो फिर इंतज़ामिया के पास आखिरी हरबा जो होता था उनको रोकने का वो होता था 3 MPO। तो 3 MPO के तहत गिरफ्तारियाँ होती थी। शहरियार आफरीदी और दीगर PTI के जो कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द जो इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किए गए और 3 MPO के तहत अंदर किए गए, उनका मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया हुआ था। और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा ये 3 MPO तो ये कानून ही नहीं है, किस किस्म का कानून है। उन्होंने कानून उड़ा दिया और ऑर्डर किया था कि आइंदा इसके तहत किसी को गिरफ्तार या नज़रबंद नहीं करना। लेकिन इस्लामाबाद में सिलसिला चलता रहा। फिर इस्लामाबाद के जो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ मेमन साहब, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मामला आया। अच्छा, ये वो साहब हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इनका तबादला कर लिया जाए, लेकिन फिर वफाकी हुकूमत ने उनकी जगह नया बंदा ढूंढने का एक नोटिफिकेशन तो जारी किया, लेकिन बाद में फिर इलेक्शन कमीशन में जाकर कह दिया कि इसको रहने दें। तो बहरहाल इरफान नवाज़ मेमन साहब जो है वो पसंदीदा थे किसी के, लेकिन अदालत की नज़र में उन्होंने तौहीन अदालत की और उनको फिर सज़ा हो गई 6 माह कैद। और SSP ऑपरेशंस जो थे उनको 4 माह और SHO मारगला को 2 माह कैद की सज़ाएँ। साथ ही अदालत ने एक मेहरबानी कर ली जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। उन्होंने कहा कि जी ये आप अपीलों में जाएं और तब तक 1 माह का आपके पास वक्त है, और 1 माह के लिए 7 सज़ा मुअत्तल भी कर दी। अदालतें किया करती हैं, अगर सज़ाएँ थोड़ी हों तो फिर ये भी होता है ऑप्शन अदालत के पास। तो बहरहाल इन्होंने जस्टिस अपना इरफान नवाज़ मेमन साहब ने अपना अपील कर ली सिंगल बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अब उनका मामला चलेगा। हो सकता है बरी बुरी हो जाए, लेकिन बहरहाल झटका पड़ा है। अच्छा, इस झटके का ताल्लुक़ जो है ना वो तहरीक इंसाफ की हौसला अफजाई से है। वो जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मार्च में रिहा हो जाएंगे, वो कह रहे हैं अब देखें सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने आज ही अपना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को गुलबर्ग थाने में उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था 9 मई का, उसमें उनकी ज़मानत ले ली है। और ज़ाहिर अपना एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने ज़मानत ले ली है, उसके बाद किसी और मुकदमे में अगर उनकी गिरफ़्तारी मतलूब नहीं होगी तो वो रिहा हो जाएंगी। इसी तरह इमरान खान साहब की कई ज़मानतें हो चुकी हैं। असल टारगेट तो इमरान खान साहब हैं, उनको रिहा करवाना है। PTI कह रही है ना, कल आज अली बिन गंडापुर साहब ने वज़ीर आला मुंतखब होते ही उन्होंने कहा कि जी हम तो आए ही मानो इसलिए हैं कि हम इमरान खान को रिहा करवाएं। अब इमरान खान की रिहाई, और फिर इमरान खान साहब ने जो उधर भेजे कौमी असम्बली में, वो तो वहाँ सो रहे हैं। बड़ी मतलब PTI सो रही है जिसको हम कह सकते हैं। उस पर मैं आता हूँ, PTI कैसे सो रही है उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले ये जो एक मोमेंटम बन रहा है कि PTI के लिए कोई अच्छी खबरें आ सकती हैं, कोई रिलीफ मिल सकता है। वैसे भी जब पॉलिटिकल दौर शुरू हो ना तो फिर उस तरह की जकड़बंद नहीं होती। सियासी दौर शुरू हो रहा है और इस सियासी दौर में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी है, बेशक काबीना में नहीं है, लेकिन अगर जो कुछ निगरान सेटअप के दौरान चलता रहा, या इवन जो 16 माह की PDM की हुकूमत में चलता रहा, शायद उस तरह आगे ना चल सके। इलेक्शन हो गए, जो नताइज लेने से ले लिए, अब थोड़ा सा पोलराइजेशन को कम करने की कोशिश की जाएगी। अब कोशिश की जाएगी कि नज़र आए कि सिस्टम काम कर रहा है और कानून अपना रास्ता ले रहा है, नज़र आना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। तो बहरहाल अब वो अपना हुकूमत जैसे ही काम करना शुरू कर देगी तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ज़रा तब्दील नज़र आएंगी, मतलब उस तरह जकड़बंद नज़र नहीं आएगी। अभी तो खैर ट्विटर ही कैद है, ट्विटर भी रिहा नहीं हुआ। हो सकता है जैसे ही हुकूमत बन जाए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए और फिर ट्विटर की रिहाई का भी कोई ऑर्डर आए,
یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم بنے تھے نا 2008 میں، تو انہوں نے پہلا آرڈر حلف اٹھانے کے بعد جو دیا تھا وہ تھا ججز کی رہائی کا آرڈر. تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنیں گے تو وہ پہلا آرڈر جاری کریں گے اپنا ٹویٹر کی رہائی کا، ایکس کی رہائی کا، کہ جس پر پابندیاں ختم. تو بہرحال اب بات کیونکہ حکومت سازی کی ہے تو اس میں ایک بڑی پیش رفت آج ہوئی ہے. بلوچستان کی حکومت بن گئی. سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں انہوں نے بلا مقابلہ وزارت اعلیٰ سنبھال لی ہے. سرفراز بگٹی صاحب ظاہر ہے سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں. سینیٹر تھے، وزیر داخلہ تھے نگران حکومت میں، اور سمجھایا جا رہا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون میں جائیں گے، لیکن انہوں نے الیکشن کا شیڈیول آنے سے پہلے ریزائن کر کے پیپلز پارٹی جوائن کر لی، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے اور بن گئے. اچھا، سرفراز بگٹی صاحب کے والد جو غلام قادر بگٹی ہیں وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قریب، اور جو سرداری نظام ہے ان کے خلاف ان کی اچھی خاصی جدوجہد بھی ہے. لیکن ظاہر ہے سرفراز بگٹی آج پیپلز پارٹی میں، کل ان کو کوئی اور مطلب نظر آ جائے گا تو ادھر بھی چاہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی وہ ذرا چینج ہوئی ہے. اب وہ بلوچستان میں کوششیں کی جا رہی ہے کہ جو قومی جماعتیں ہیں نا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کی گرفت مضبوط ہو. اگر وہ وہاں مضبوط نہیں ہوں گی تو پھر بلوچستان کے حالات ظاہر ہے کوئی اتنے اچھے تو ہیں نہیں کہ کوئی سنبھال سکے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پرانی جو روش تھی کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں کمزور کیا جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی گرفت مضبوط ہو، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ بلوچستان سے وہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے. خیر، اچھا اب جو اصل تھے بڑی خبر بڑی بڑی ملاقاتوں کی. نواز شریف صاحب آج اپنے روٹھے ہوئے دوست کو منانے پہنچ گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی اختلافات، نظریاتی اختلافات، مخالفت وہ اپنی جگہ، ان کی اسد زرداری صاحب سے بھی رہی ہے، ان کی نواز شریف صاحب سے بھی رہی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ہے. لیکن آج کل عمران خان اور مولانا فضل الرحمان قریب آتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہوں گے. لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دوستی جو ہے نا پچھلے 2018 کے بعد بہت گوڑھی ہو گئی تھی. پکی یاری جس کو نہیں کہتے وہ ہو گئی تھی. مولانا صاحب نواز شریف صاحب کو ہر جگہ ریسکیو کرنے پہنچ جاتے تھے. 2019 لانگ مارچ کراچی اور کوئٹہ سے، اور اسلام آباد پہنچے، اور اسلام آباد مولانا صاحب پہنچے اور میاں نواز شریف صاحب کے معاملات ڈن، اور پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہے نومبر میں چلے گئے. اور اس سے پہلے ہسپتال آئے ہوئے، یعنی کافی ساری چیزیں ڈیولپمنٹس ہو گئی تھی. پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھ گئے صدارت کی کرسی پر، اور پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی ڈرائیو کرے مولانا صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے مل کر پی ڈی ایم میں، اور مولانا صاحب نے پورا وزن اپنا نواز شریف صاحب کے پلڑے میں رکھا ہوا تھا. اس وقت بھی ایون مریم نواز کو اگر بلاتے تھے اپنا نیب والے تو مولانا صاحب للکارتے تھے کہ ہم بھی ساتھ آئیں گے، تو نوٹسز کینسل ہو جاتے تھے. تو جب اچھے دن آئے، نواز شریف صاحب کی واپسی آئی، تو پھر مولانا صاحب سے نواز شریف صاحب نے رابطے منقطع کر دیے تھے. تو پھر 21 اکتوبر کو جب میاں صاحب پہنچے پاکستان، لاہور میں انہوں نے جلسہ کیا اتنا بڑا، تو مولانا صاحب توقع لگائے بیٹھے تھے کہ میاں صاحب مجھے بھی دعوت دیں گے جلسے میں. دعوت نہیں ہوئی، نہیں گئے. چلے کوئی بات نہیں، مسلم لیگ نون سولو فلائٹ کرنا چاہ رہی تھی جلسے کی شکل میں. یہ تاثر جاتا کہ مولانا آئے ہیں تو اس لیے جو لوگ آئے ہیں وہ مولانا تو مدرسوں کے بچے لائے ہیں، تو چلے اس سے بچنے کے لیے میاں صاحب نے نہیں بلایا ہوگا. مولانا صاحب نے یہ سمجھ کر گلا نہیں کیا. لیکن یہ ضرور تھا کہ مولانا صاحب کا خیال تھا کہ میرا نام لیا جائے گا، شکریہ ادا کیا جائے گا. نہیں ہوا. پھر مولانا صاحب کے کارکنوں کے اوپر دہشت گرد حملے ہوتے رہے، ان کے قائدین کارکن شہید ہوتے رہے، مولانا صاحب کے گھر میں فوتگی ہو گئی. نواز شریف صاحب تعزیت کے لیے نہیں گئے. پی ٹی آئی والے پہنچ گئے، میاں صاحب نہیں گئے. بعد میں میاں صاحب پھر گئے، جب مولانا صاحب نے گلے شکوے کیے پھر گئے. لیکن پھر اس ملاقات کے بعد طے یہ ہوا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. انتخابات میں نہیں ہوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ. مولانا صاحب جو مانگ رہے تھے میاں صاحب نے دینے سے انکار کر دیا، اور پھر ناراضگی بڑھ گئی. پھر دونوں نے اپنا اپنا الیکشن لڑا. پھر نواز شریف صاحب جیت گئے، مولانا صاحب اپنے آبائی سیٹ، اپنی جو گھر کی سیٹ وہ ہار گئے.
پھر ایک انٹرویو میں بھی کہہ دیا کہ جی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی جتوایا گیا ہے لاہور سے، وہ بھی ہار گئے تھے اور نون لیگ کو دھاندلی کے ذریعے جتوایا گیا، یہ مولانا صاحب نے کہا۔ تو ناراضگیاں بڑھتی گئی۔ شہباز شریف صاحب گئے ملنے، ملاقات ہوئی، کوشش کی گئی کہ جی کسی طرح مولانا صاحب کو منایا جائے، نہیں مانے۔ میاں نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ مولانا صاحب کو کون منا سکتا ہے، لیکن بہرحال حکومت سازی کے عمل مکمل کر کے تمام عہدے آپس میں بانٹ کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اس کے بعد مولانا صاحب کو منانے کے لیے نواز شریف صاحب آج پہنچے۔ اور اس سے پہلے مولانا صاحب سے کل پی ٹی آئی کا وفد دوسری بار ملاقات کر گیا، اور ایک تاثر جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان حکومت کے خلاف مل کر تحریک چلا سکتے ہیں، یہ سگنلنگ ہو رہی ہے۔ اس سگنل نے بھی ڈرا دیا ہوگا۔ میاں صاحب پہنچے تو مولانا صاحب سے تعاون مانگا حکومت سازی میں اور مل کر چلنے میں، تو بہرحال ابھی کوئی معاملات فائنل نہیں ہوئے۔ مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم اپنی شورا وغیرہ میں رکھیں گے معاملات، ابھی تو ہماری شورا کا یہ فیصلہ ہے کہ جی ہم نے تحریک چلانی ہے، انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، دھاندلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ نواز شریف سے ناراض، نواز شریف صاحب چل کر گئے۔ اب مولانا صاحب کیونکہ آصف زرداری کے ساتھ تو ان کے معاملات جو ہیں وہ تو مارچ 2021 سے خراب چلے آ رہے تھے، لیکن زرداری صاحب سے میل ملاقاتیں ان کی چلتی رہیں۔ زرداری صاحب کو بیٹے کی شادی پہ بلایا، زرداری صاحب چلے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری مولانا صاحب کے پاس تعزیت کے لیے چلے گئے۔ حافظ حمداللہ پر حملہ ہوا، بلاول بھٹو ادھر چلے گئے۔ تو اس طرف سماجی طور پر جو تعلقات ہیں نا، ذاتی تعلقات، اس پر مولانا کا گلہ نہیں تھا، ادھر ذاتی تعلقات کا گلہ تھا۔ نواز شریف صاحب چلے گئے، اب آصف زرداری صاحب جائیں گے۔ مولانا صاحب کو یہ دونوں، نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب دونوں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طور پر بھی وہ عمران خان کے ساتھ نہ ملے۔ اگر مولانا صاحب عمران خان کے ساتھ مل گئے تو لیتھل کمبینیشن ہوگا۔ مولانا صاحب کے پاس اتنے 24 گھنٹوں کے نوٹس پر مولانا صاحب کس ملک کے کسی بھی حصے میں بہت بڑا اجتماع کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایک طاقت ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ دھرنا دے سکتے ہیں، سڑکیں بلاک کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ ہاؤس پر جب پولیس نے چڑھائی کی تھی عمران خان صاحب کے دور میں تحریک عدم اعتماد کے دوران، 27 مارچ کو جب عمران خان نے کہا تھا کہ ہم آ کر ڈی چوک پر جلسہ کریں گے اور جو ارکان ہیں ان کو نہیں جانے دیا جائے گا قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے لیے، تو مولانا صاحب نے جوابی اعلان کیا تھا کہ ہم بھی کریں گے پھر۔ اور پھر جے یو آئی کے کچھ رضاکار جو ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز میں اندر، ان کے جو ایم این ایز ہیں ان کے پاس ٹھہرائے گئے تھے، تو اندر گھس کر پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ پورا ملک بلاک کر دو۔ ودن منٹس پورا ملک بلاک ہو گیا، اور پھر ودن منٹس جو لوگ ان کے گرفتار کیے گئے تھے وہ رہا بھی ہو گئے۔ تو یہ تو مولانا صاحب کے اندر صلاحیت ہے، ان کے پاس یہ طاقت ہے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ تمام عہدے آپس میں بانٹ چکے، صدر، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعظم، صوبائی گورنرز، سارا کچھ بانٹ چکے نا۔ وزیر اعلیٰ سندھ میں مسلم لیگ نون بنانے کی، پیپلز پارٹی بنانے کی پوزیشن میں تھی، انہوں نے بنا لیا۔ پنجاب میں مریم نواز کو بنا لیا مسلم لیگ نون نے۔ بلوچستان پیپلز پارٹی کے بن گئے اپنا بھٹی صاحب۔ اسی طرح خیبر پختونخوا تو کسی کے پاس تھا ہی نہیں، وہ تو علی گڑھ گھنٹا پور بن گئے پی ٹی آئی۔ تو ساری چیزیں آپس میں طے کر چکے، لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب کی ضرورت ان کو کیوں ہے؟ مولانا صاحب کے پاس کوئی اتنا زیادہ ووٹ بھی نہیں ہے، صدارتی الیکشن پر وہ ووٹ اثر انداز نہیں ہو سکتا، سینٹ کے الیکشن پر وہ ووٹ انداز نہیں، سینٹ چیئرمین کے الیکشن پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، تو پھر کیوں مولانا صاحب کو بنایا جا رہا ہے؟ اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، ان کو پتہ ہے کہ اگر مولانا صاحب کو ہم نے اپنے ساتھ نہ رکھا تو مولانا صاحب جڑ جائیں گے عمران خان کے ساتھ۔ پھر مولانا صاحب یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان دھاندلی کر کے عمران خان نے ان کو ہروایا ہے، یعنی کے پی کے میں پی ٹی آئی نے دھاندلی کر کے ان کو ہروایا ہے۔ کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، سندھ میں جے یو آئی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ سیٹیں جیتتی، پنجاب میں نہیں تھی، بلوچستان میں جو بھی صورتحال بنی ہے نمبر 3 پر ان کے ارکان جو ہیں آئے ہیں صوبائی اسمبلی میں۔ تو دھاندلی تو ان کے ساتھ اصل میں کے پی کے میں ہوئی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر یہ پرانے دوست آپس ٹھکرا دیں گے، ان کو ساتھ نہیں ملائیں گے، گلے نہیں لگائیں گے، ان کے گلے شکوے دور نہیں کریں گے، وہ جو حکومت میں شیئر مانگ رہے ہیں وہ اگر ان کو نہیں دیں گے
تو پھر مولانا صاحب عمران خان کے ساتھ جا بیٹھیں گے، تو پھر صورتحال ظاہر ہے حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگی، پھر حکومت چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تصویر ایک بہت وائرل ہوئی ہے، سردار لطیف کھوسہ صاحب قومی اسمبلی کے اجلاس میں کھراٹے مار کر سو رہے ہیں، تصویر بتا رہی کہ کھراٹے بج رہے ہیں، تو وہ مجھے لگا یوں کہ یہ سوئی ہوئی پی ٹی آئی ہے، وہ اس وجہ سے پی ٹی آئی سو رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ 2 روز پہلے ہی عمران خان صاحب نے پنجاب کے الیکشن، مریم نواز کے الیکشن کے بعد ملاقات کرنے والوں کو کہا تھا کہ میں نے اسمبلیوں میں اس لیے نہیں بھیجا تھا ان کو کہ جا کر چپ کر کے بیٹھ جائیں، اسمبلیوں میں بھی شور شرابہ کریں اور باہر بھی لوگوں کو نکالیں۔ تو وہ سردار لطیف کھوسہ کی تصویر جو ہے نا، وہ عمران خان کے خدشات یا عمران خان صاحب کا چیخنا چلانا جو ہے نا، اس کو صحیح ثابت کرے کہ وہ ٹھیک چیخ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو جا کر سو گئے ہیں، جوتے ووتے دکھا رہے تھے۔ اپنا کیا نام ہے ان کا، شیرزاد مروت، اس پر اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔